अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड डॉट पाकिस्तान से मैं हूं आपका और नसीब जट। नाज़रीन, आज बात करेंगे सियालकोट में होने वाले वाक़यात के हवाले से। लोगों से बातचीत करते हैं कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए और पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून पास हो जो ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो और ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में कम से कम हो। आओ लोगों से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? मोहम्मद बिलाल ज़हीर। जी, क्या कहेंगे सियालकोट में हुआ है वाक़या, ये श्रीलंकन शहरी को तशद्दुद करके बाद में उसकी लाश को आग लगा दी गई है। बहुत बुरा लगा कि किसी का पता भी नहीं है उसका गुनाह क्या है, तो उसे उसकी बात तो सुनते पहले पूरी, उसके बाद सुने बगैर उसे मार दिया। दूसरे मुल्कों में उसका क्या इमेज बनेगा, कैसा असर पड़ेगा पाकिस्तान पे इन चीज़ों का, सब चीज़ों का कि बिला वजह मारा गया, उसे लोगों ने जलाया मारने के बाद। ये बहुत गलत बात है। पहले तस्दीक करते इस बात की, फिर सारा मसला उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? मतीन आसिफ। ये बताएं, जो श्रीलंका सियालकोट में वाक़या हुआ है श्रीलंका शहरी पे, जी। कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, इनको पहले तो सबसे पहले कानून बनाना चाहिए कि जिसकी कोई गलती है उसका पहले तस्दीक करें, उसने किया क्या, क्यों किया, क्या हुआ, गलती से हुआ या जान के किया, फिर उसके साथ जो भी उसका फ़ैसला हो वो करना चाहिए। ये तो गलत किया इस तरह। पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा पाकिस्तान का दूसरे मुल्कों में इंटरनेशनल? एक तो पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा, उसके अलावा हम खुद शर्मिंदा बहुत ज़्यादा कि इन्होंने गलत किया पाकिस्तानियों ने। तो ऐसे करना तो नहीं चाहिए था, इसके लिए कोई सख्त कानून बनाना चाहिए फिर ही आइंदा इस वाक़या से रोकथाम। आगे ताकि रोकथाम हो, आगे से कोई भी काम हो तो उसकी पहले तस्दीक की जाए, फिर उसका कोई हल निकाला जाए। आए एक और साथी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। वालेकुम सलाम। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए पाकिस्तान हुकूमत को क्या करना चाहिए? पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए सबसे पहले कानून को बालातर होना चाहिए। कानून क्योंकि कानून सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और वाकई पहले तस्दीक की जाए कि उसने आया किया भी है कि नहीं। अगर किया तो फिर उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए, कानून को हाथों में ना लिया जाए। वो बता रहे थे वो मैनेजर ड्यूटी के मामले में बड़ा सख्त है, इसलिए ज़ाती रंजिश की वजह से तशद्दुद किया गया और लाश को बाद जला दिया गया। ये बस कहने की बातें हैं, अच्छा हो भी सकता है ऐसे। सुनने में तो यार कोई मुकद्दस नाम लिखा हुआ था, कोई या हुसैन वगैरह लिखा था, तो उसने पर्ची फाड़ के फेंक दिया। उसको पढ़ना तो नहीं आता था कि क्या लिखा है। तो वाकई वर्कर्स का ये भी हो सकता है काम ज़्यादा लेता था, पे ना देता हो शायद टाइम पे, तो ये भी वजह हो सकती है। लेकिन फिर भी कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए थी अगर जो भी मसला था। कैसा इमेज गया पाकिस्तान का पूरी दुनिया में? ऑब्वियसली पाकिस्तान का इमेज नेगेटिव शो हुआ है कि उन्होंने गैर मुस्लिम के साथ कैसा रवैया किया, सिर्फ एक पर्ची के फाड़ने पे, जो कि उसे पता भी नहीं था। तो आइंदा बस यही है कि पहले तस्दीक की जाए, फिर आगे सज़ा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताएं, सियालकोट में जो वाक़या हुआ है श्रीलंकन शहरी पे तशद्दुद किया गया, बाद में उसको आग लगा दी उसकी लाश, ऐसे रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? इस हवाले से तो पहले बात ये है कि इसके दो चार असरात हैं, पॉइंट्स हैं। पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी और दूसरी अपनी जो पाकिस्तान की जो लोकल कम्युनिटी है। अब सबसे पहले बात ये थी कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं था, वो इंटरनेशनल था। अब जब इंटरनेशनल आता है तो वहाँ के इंटरनेशनल मीडिया, ये सारे कुछ जो हैं चीज़ें हैं, ये आपके नज़र रख रही होती हैं। अब इसके सामने अगर कोई ब्लास्फेमी की भी थी तो सबसे पहले आपको चाहिए था कि आप अपने काबू कर ले अपने जज्बात को और रिपोर्ट कर दे, क्योंकि हमारे कानून में ये लॉ है कि जिसने ब्लास्फेमी की है उसको सज़ा मिलेगी। अगर दूसरी बात ये कि जो उस ब्लास्फेमी के जो इल्ज़ाम लगा दिया गया है ये प्रूवन नहीं था। कुछ पॉइंट्स जो किसी ने शायद भटकाया हो, कुछ भी हो, लेकिन ये प्रूफ नहीं था। प्रूफ नहीं था तो आपने डायरेक्ट उसको मारना, आई थिंक ये लोकल कम्युनिटी और इंटरनेशनल इमेज दोनों के लिए सही नहीं है ये बात। ऐसा कौन सा सख्त कानून पास हो गए ऐसे वाक़यात में रोकथाम हो? कानून ये कि यार आप कहते हैं ना कि सबक एक को सीख हम सबको, तो सज़ा तो आपने देनी पड़ेगी, क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले कई बार हुए हैं। शायद 2 साल पहले आई थिंक आसमा नाम था, उसको स्पेन ले जाया गया। मुल्तान की थी या इनर पंजाब की थी वो, वहाँ पे भी यही वाक़या हुआ था कि, लेकिन इलाहाबाद में भी हुआ था, एक बैंक मैनेजर को गार्ड ने मार दिया। जी, ये कहने का मतलब ये है कि ये पहला नहीं है। अब ये बार बार क्यों हो रहे हैं, ये इंसान की साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि यार एक मतलब हुआ ये, तब उसने गवर्नमेंट ने या जो लॉ इन्फोर्समेंट थे यहाँ पे इन्होंने रिएक्शन नहीं लिया। अब ये कि प्रोवोक करता है कि अगला बंदा बिना सबूत के बात सुने या कुछ करे, अपने जज्बात को काबू किए बग़ैर आगे जो अपना रिएक्ट कर देता है। किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी है तो उस पर तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाए और उसे मार दे, ये तो फिर आपके अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है। यार आपकी एक मेरे समझे कि मैं आपसे दुश्मनी है, अब मैं इस पर रिसालत का नाम लगा के आप
پہ میں تشدد کروں یا آپ مجھ پہ کریں, یہ کچھ آپ کی یار انسان کی نفس پہ بھی بات آ جاتی ہے. وعلیکم جی. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ مائی نیم از احمد علی. یہ بتائیں جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا ہے جی جی پرنتھا کمار کے ساتھ, ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یار سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ سننے میں جو آئی ہے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے, توہین رسالت کی ہے اس بندے نے, تو اس کی وجہ سے اسے مارا گیا ہے. اور یہ بھی سننے میں آیا کہ اس نے اپنی لیبرز کے ساتھ, وہ مینیجر تھا کمپنی کا, اس نے اپنی لیبرز کے اوپر سختی کرتا تھا, اور انہوں نے اور کچھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے توہین رسالت کو لے کے نہ لوگوں نے اور اپنی ذاتی جو اس کے ساتھ مفادات تھے نا, دشمنی, اس کو نکالا اور اس کی وجہ سے اسے مار دیا گیا. لیکن ہمارا اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا. اگر اس نے کیا ہے, ایسا کیا ہے, تو معاف کر دینا بھی یار ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کون کون سے لوگ آتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں, یہ ہمارا اسلام نہیں ہے کہ اگر کوئی غلط کرے ہم اسے مار دیں. اس طرف جو ہمارا امپیکٹ پڑا ہے, بعد میں اس کو آگ لگا دی, بہت غلط کیا ہے انہوں نے, ایسا نہیں تھا کرنا چاہیے. اسلام یار اس چیز کا نام نہیں ہے, حالانکہ اس طرح تو کرنا ہی نہیں تھا چاہیے انہیں, بالکل بھی نہیں تھا کرنا چاہیے. حکومت کو اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. ہمارا جو امپیکٹ ہے دوسرے کنٹریز پہ, وہ کیا سوچیں گے یار مسلمان اس طرح کے ہیں. یہ تو ان کے اگر پیچھے ان کی وہ اسٹوری پہ ہسٹری پڑھی جائے تو اس میں تو یہ آتا ہے کہ نبی پاک کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوئے, تو انہوں نے معاف کر دیا, اور یہ ان کے امتی ہو کے آگے سارا حق ان کے پاس آ گیا. کہ انہوں نے ایسا کیا بھی ہے تو قانون کے مطابق سزا دیتے. ادارے کس لیے موجود ہیں؟ انہیں چاہیے تھا یار کہ اگر ہاں اسے پکڑ لیتے, اگر اس نے توہین رسالت کیا, قانون کے حوالے کرتا, قانون اس پہ قانونی کارروائی کرتا, اس کے ذریعے اسے سزا دی جاتی. لیکن انہوں نے خود قانون ہاتھ میں لے کر اس طرح کیا, یہ غلط کیا ہے انہوں نے. امیج جائے گا انٹرنیشنل پاکستان کا, بہت پاکستان برا امیج گیا ہے پاکستان کا, کیونکہ وہ کیا سوچیں گے کہ پاکستان جو اسلامی جمہوریہ ہے ادھر یہ نظام ہو رہا ہے, تو امن کا درس دیتے ہیں اور ان کے ملک میں یہ ہو رہا ہے. ہاں ان کے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو کیسے دوسرے لوگ سوچیں گے کہ پاکستان اچھا ہے, مسلمان اچھے ہیں. اس طرح تو ہماری ہسٹری بہت برا امپیکٹ گیا ہے ہماری طرف سے. اور حکومت کو چاہیے کہ جو لوگوں نے ایسا کیا ان کے ساتھ قانونی کارروائی کرے, اور آئندہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. سخت سے سخت قانون ہو کے ایسے واقعات کی روک تھام. بالکل, اس کے لیے کوئی قانون بنانا چاہیے, حکومت کو کوئی پالیسی بنانی چاہیے, اس کا بل پاس کروانا چاہیے, اور اس کے مطابق جو کوئی ایسا کرے اسے سزا دینی چاہیے, اور جتنی سزا ہو سکے اسے وہ سزا دینی چاہیے, وہ اس کا حقدار ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سیالکوٹ میں واقعہ ہوا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سیالکوٹ میں جو واقعہ وہ انتہائی خطرناک تھا اور بالکل ہی اسلام کے خلاف تھا, کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں. تو سب سے پہلا ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہمیں پہلے اپنے اسلام کو دیکھنا چاہیے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. لیکن یہاں پہ جس طرح کہ آج کل سارے لوگ اپنی مرضی کر رہے ہیں, مطلب کہ نہ کوئی اسلام کو دیکھا جا رہا ہے, نہ کوئی پاکستان کے قانون کو دیکھا جا رہا ہے. جس کا جو دل کر رہا ہے وہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس نے کوئی گستاخی کی ہے تو میرے خیال سے پہلے اسلام میں دیکھنا چاہیے کہ ایک بندے کا, جو ایک انسان کا نہ حق کسی کا قتل اور انسانیت کا قتل ہے, ٹھیک ہے, وہ تو کرنی نہیں چاہیے. اس کے بعد ہمیں اپنے پاکستان کا جو قانون ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اس میں یار کوئی نہ کوئی لا ہوگا ضرور. یہ نہیں کہ ہم کسی بھی بندے کو اٹھائیں, کسی کا قتل کر دیں, اتنی مطلب کہ میں توہین رسالت کا نام الزام لگا دیں. ظاہر سی بات ہے کسی کا بھی نام دے دیں گے ہم سب, تو اسلام کے نام پہ نا ویسے بھی سب لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں. ہم کسی کو بھی قتل کر دیں, یہ انتہائی برا تھا. اور تقریباً ہزاروں کے ہجوم نے اس پہ تشدد کیا اور بعد میں اس کی لاش کو آگ لگا دی. تو کیا امید کیا پاکستان کا پوری دنیا میں؟ وہ بہت برا تھا. جو بھی دیکھے گا انتہائی, مطلب کہ پاکستان آگے بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے, اور اس طرح کی ویڈیو جب وائرل ہوں گی تو ظاہر سے بات ہے بہت برا امپیکٹ پڑے گا. ہم تو امن کا درس دیتا, اور پاکستان جو اسلامی ملک ہے کہ اس ملک میں ایسے واقعات. جی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمیں پہلے اسلام کو دیکھنا چاہیے, اس کے بعد ہمارے پاس اپنا پاکستان ہے جس میں قانون ہے, لاز ہیں, اس کو دیکھنا چاہیے, پھر اس کے حساب سے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. حکومت کو کیا ایسا قانون پاس کرنا چاہیے کہ ایسے واقعات کم سے کم اور نہ روک تھام ہو سکے؟ ہمیں پہلے تو نا مطلب انسانوں پہ اس طرح کے لاز لگانے چاہیے کہ ایک دوسرے پہ جو فزیکل ٹچ, مطلب کہ جو فزیکل تشدد ہے, اس کو بند کرنا چاہیے. چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو پکڑے اور مارنا شروع کر دے. اس طرح جلانا, اتنی بری حرکت کہ کسی کو زندہ جلا دینا, انتہائی بری تھی حرکت. تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس پہ کام کرنا چاہیے. ہمارے پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو ضرور کام کرنا چاہیے اس پہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ پچھلے دنوں سیالکوٹ میں واقعہ ہوا ہے, غیر ملکی شہری کو تشدد اور بعد میں اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ معاملہ بہت ہی سنجیدہ ہے, اور میں کہتا ہوں کہ یہ بہت غلط ہوا ہے. غلط اس سے مراد کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا سب سے پہلے لوگوں نے. ایک سب سے بڑی, ہم اپنے ملک کے قانون کو نہیں فالو کر رہے تو ہم کہاں کے مسلمان ہیں. اسلام ہمیں پہلے یہ سکھاتا ہے کہ ہم جو ہمارے ملک کا قانون ہے پہلے ہم اسے مانیں.
دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر توہین رسالت توہین کی ہے۔ رسالت چلیں کی ہے، لوگ وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے توہین رسالت کی ہے، انہوں نے بینر کو پھاڑ کے انہوں نے ڈسٹ بین میں ڈالا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس قانون موجود ہے، آپ اس قانون کا سہارا لیں۔ ہمارے قانون کے اندر توہین رسالت ایک بہت بڑی چیز ہے اگر اس کو پراپرلی طریقے سے کیا جائے۔ اب کیا ہوگا، جنہوں نے ان کو قتل کیا، اس بیرون ملک سے جو آئے تھے آدمی، ان کو قتل کیا ہے، اب جو قاتل ہیں جنہوں نے ان کو مارا ہے، اب ان کو سزا ملے گی، اب وہ چھپ رہے ہیں۔ آپ نے نیوز دیکھی ہوگی تو اب وہ چھپ رہے ہیں۔ اگر وہ آن دا رائٹ ہے تو وہ چھپے نہیں، وہ سامنے آئے اور وہ جو انہوں نے کیا ہے اس کو مطلب کہ سامنے آ کے مانے تو صحیح نا کہ ہم نے توہین رسالت کو سیو کیا ہے۔ اگر آپ اتنے بڑے ہی توہین رسالت کے آپ حامی بنتے ہیں، آپ نے ان کو مار دیا، تو آپ چھپے نہیں، سب سے پہلی بات۔ ہاں، اگر آپ چھپ رہے ہیں تو اس سے یہ میسج آ رہا ہے کہ آپ غلط ہیں، تو یہ بہت مطلب کہ غلط ہوا۔ مل گیا پاکستان کا پوری دنیا میں کہ پاکستان اسلامی ملک ہے، امن کا درس دیتے ہیں، اور پاکستان ممالک میں، اسلامی ممالک میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، امن کا درس اسلام دیتا ہے، تو اس کے متعلق میں یہی کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں۔ اسلام ہمیں امن کی دعوت دیتا ہے، امن کی تعلیم دیتا ہے۔ جو لوگ مطلب کہ ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، اس چیز میں ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں ایجوکیشن ہو۔ ہمارے جتنے مولانا مفتی ہمارے موجود ہیں، یہ سب آتی ہے جو ہمارے آن دا ٹاپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام بنتا ہے کہ وہ ہمیں سمجھائیں، ہمیں گائیڈ کریں کہ توہین رسالت مسئلہ کیا ہے۔ اب انہوں نے تو نعرہ لگا دیا توہین رسالت کا اور تاجدار ختم نبوت فلاں فلاں، انہوں نے سب کہہ دیا، ٹھیک ہے، سب مسلمان ہیں۔ تقریباً جنہوں نے قتل کیا ان کے بیان مختلف، کسی کو یہ نہیں پتا تھا مذہبی ہمارے لکھا کیا تھا، کسی کا کیا بیان آ رہا ہے، کسی کا کیا بیان آ رہا ہے، اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس میں پتہ چلنے والی کوئی بات نہیں ہے، ساری چیزیں صاف ہیں۔ دیکھو، قتل ہوا ہے، قتل کی جو سزا ہے وہ ان کو ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، انہوں نے جذبات میں آ کے جو کیا وہ ان کی ایک انفرادی حیثیت تھی، لیکن اجتماعی حیثیت اب قانون کی بنتی ہے۔ اور ڈیفینڈ نہ کریں کوئی، مطلب کہ ہمارے جو اسکالرز ہیں، دین کے اسکالرز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سامنے آئیں اور اس چیز کو جس کے بارے میں ڈیفائن کریں کہ توہین رسالت ہے کیا۔ انہوں نے جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، سمپلی میں یہ کہوں گا جتنے ہمارے مفتی اکرام ہیں، بڑے اولیاء اکرام دین جو ہمارے پارلیمنٹس میں بیٹھے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آ کے رہنمائی کریں کہ حتیٰ کہ انہوں نے غلط کیا یا صحیح کیا۔ صرف اس بارے میں یہ کہوں گا تاکہ وہ آگے آنے والوں کے لیے نصیحت ہو، ان کو پتہ چلے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کسی پہ بھی الزام لگا کے اسے قتل کر دیا، بعد میں الزام لگا دیا کہ توہین رسالت۔ ایسے واقعات پہلے بھی پاکستان میں ہوتے رہے ہیں، اور اس واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی سخت سے سخت قانون ہونا چاہیے۔ دیکھیے سر، میرا تعلق بھی میڈیا سے ہے، میں ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میرا یہ بڑا وہ رہا ہے کہ پیچھے مشال خان جو قتل کیس رہا، اس کے بارے میں بھی یہ تھا کہ لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ چیز ایسی ہے نا، اسلام ایک چیز ایسی ہے، اور جب وہ ایک پوائنٹ آؤٹ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے تو ہمارے جذبات ایک بڑے عروج پر چلے جاتے ہیں، ایک وہ چیز ہے۔ لیکن اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ دیکھو، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، دوسرے ممالک ہیں، وہ ہمارے سے اچھے دین میں ہیں۔ ہم 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، ہمارے قول و فعل میں فرق ہے، ہم لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق نہیں کرتے، ہمارے معاشرے میں عزتیں لٹتی ہیں، عورتوں کے ساتھ ناسلوکی ہوتی ہے۔ اس ٹائم ہم کہاں مسلمان، اس ٹائم ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو ہر چیز کو پراپرلی پیرامیٹرز کے ساتھ آپ کریں تو تب آپ مسلمان کہلائیں گے۔ اب ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے، ہم ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم کہتے ہیں ہم ہیں رکھوالے ہیں توہین رسالت کے، جو کرے گا ہم اسے کاٹ دیں گے، یہ کر دیں گے۔ پہلے ہم مسلمان تو ہو جائیں، پہلے ہم نماز تو پڑھ لیں، اپنے اخلاقیات کو تو درست کر لیں، دیکھو پھر ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہوگا نا، پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں، ہم اچھے لگتے ہیں بات کرتے ہوئے۔ ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس پہ کوئی ایکشن لیں۔